Let's start this chapter with the first topic which is tension force. यानी हम ये जानना चाहते हैं कि टेंशन की फोर्स जो है वो कौन सी होती है। और मैं जब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का तो मैं आपको बता चुका था कि टेंशन की फोर्स जो है ये वो फोर्स होती है जो स्ट्रिंग्स में पैदा होती है। यानी जब हम किसी चीज़ को रस्सी से बांध के खींचते हैं तो वो जो रस्सी तन जाती है उसको हम कहते हैं कि इस रस्सी के अंदर टेंशन की फोर्स आ गई है। उसकी मैंने यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम यहाँ पे ड्रा की हुई है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास एक ब्लॉक है ग्राउंड के ऊपर और उस ब्लॉक को आप खींच रहे हैं एक रस्सी की मदद से। ये जो वाइट लाइन है ये एक रोप है और इस रस्सी की मदद से आप इस ब्लॉक को खींच रहे हैं और जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं फ़र्ज़ करें कि वो फोर्स पी है। यहाँ पे गौर करें कि मैंने फोर्स के लिए पी का सिंबल यूज़ किया है, एफ़ का सिंबल यूज़ नहीं किया। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो सिंबल्स हैं ठीक है फोर्स एफ़ से स्टार्ट होता है और हम जनरली उसके लिए एफ़ का सिंबल यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और इसलिए यहाँ पे मैंने फोर्स के लिए पी का अल्फ़ाबेट यूज़ किया। और ये पी जो है ये वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं इस रस्सी के ऊपर। यहाँ पे जो नोट करने की चीज़ है वो ये है कि ये जो फोर्स P है ये हम ब्लॉक के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, ये हम फोर्स रस्सी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुशाहिदा ये है, ऑब्जर्वेशन ये है डेली लाइफ की कि जब हम ऐसा कोई काम करते हैं यानी किसी चीज़ को रस्सी से बांध के उसको खींचते हैं तो वो जो चीज़ है वो बज़ाते खुद मूव करना शुरू कर देती है। इस केस में ये जो ब्लॉक है ये खुद मूव करना शुरू कर देता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो फोर्स P है जो हमने रस्सी के ऊपर लगाई है ये ब्लॉक तक कैसे ट्रांसमिट होती है। और क्योंकि चूँकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स P जो है ये ट्रांसमिट तो हुई है ब्लॉक तक किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से भी हुई है। और ये वही तरीका है जो हम ढूंढना चाहते हैं। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ये फोर्स P जो है ये किस सूरत में ब्लॉक तक ट्रांसमिट हुई है जिसकी वजह से ब्लॉक मूव करने लगा है। क्योंकि ये फोर्स P जो है ये डायरेक्टली ब्लॉक के ऊपर नहीं लग रही। तो हम इसका एनालिसिस करना चाहते हैं और एनालिसिस मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि एनालिसिस में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और दूसरी चीज़ कि आप न्यूटन सेकंड लॉ मोर स्पेसिफिकली उसको अप्लाई करके आप मैथमेटिकल फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर ब्लॉक मूव करेगा तो इसका मतलब है कि वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमें एक्सेलरेशन की फॉर्म चाहिए कि इस ब्लॉक के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि चूँकि हम फोर्स जो है वो रस्सी के ऊपर लगा रहे हैं और हमने कहा है कि जब रस्सी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और रस्सी स्ट्रेच्ड हो तो हम कहते हैं कि रस्सी के अंदर टेंशन आ गई है, यानी टेंशन की फोर्स मौजूद है। तो हम वो टेंशन की फोर्स भी कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में कैलकुलेट करना चाहते हैं। और हम जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे टेंशन के रिलेटेड, दीज वुड बी द टू मेन थिंग्स दैट द प्रॉब्लम वुड आस्क फॉर, या जिनको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। और उसकी रीज़न यही है कि यही दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस प्रॉब्लम के रिलेटेड है। यानी जहाँ पे भी हमारे पास रोप्स इन्वॉल्व हों या टेंशन की फोर्सेस इन्वॉल्व हों। तो इसके एनालिसिस में हम क्या करना चाहते हैं, दो स्टेप्स हम करेंगे। पहला स्टेप्स फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे और दूसरा स्टेप न्यूटन लॉ को अप्लाई करके एक्सेलरेशन और टेंशन की फोर्सेस और टेंशन की जो इक्वेशंस हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं आपको एक दफ़ा फिर से याद करा दूं कि आपके प्रॉब्लम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं आप हर ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है कि आपके पास कोई भी जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इस केस में ब्लॉक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से मतलब ये कि वो एक पॉइंट पार्टिकल नहीं होता बल्कि थोड़ा बड़ा होता है उसके निस्बत। तो इसका मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें भी देखते हैं वो सारी की सारी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उनकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, उनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो आप शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कितनी चीज़ें हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। एक आप खुद हैं, दूसरा रोप है और तीसरा ब्लॉक है। तो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। हम जो हैं या आप जो हैं
وہ ہم وہ آبجیکٹ ہیں جو فورس لگا رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس فری باڈی ڈائیگرام میں انکلوڈ نہیں ہوگا، کیونکہ فری باڈی ڈائیگرام صرف ان آبجیکٹس کی ڈرا کی جاتی ہیں جن کے اوپر فورسز لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اب ہمارے پاس دو آبجیکٹس بچتے ہیں، ایک روپ اور دوسرا بلاک۔ تو ہم روپ اور بلاک کی فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کریں گے اور پھر ان کے اوپر نیوٹن سیکنڈ لا اپلائی کریں گے، تو ہمارے پاس دو ایکویشنز آئیں گی، اور جب دو ایکویشنز آئیں گی تو ہمیں دو ہی ان نونز ہے جو چاہیے، ایک ٹینشن اور دوسرا ایکسلریشن جو اس بلاک کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ کیلکولیٹ کر لیں گے۔ تو اب ہم اس کو اگر پہلے روپ کے لیے فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کریں تو یہاں میں روپ کے لیے ڈرا کرتا ہوں، اینڈ لیٹ می چینج کلر، لیٹ می یوز دس کلر۔ تو روپ کو اب میں نے ایک پوائنٹ پارٹیکل سے ریپریزنٹ کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے روپ۔ آپ دیکھیں کہ روپ جو ہے وہ بالکل ایک پوائنٹ پارٹیکل کی طرح نہیں ہوتی، لیکن فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کرنے کے لیے ہم اس کو بھی ایک پوائنٹ کی طرح ریپریزنٹ کریں گے۔ تو اس کے اوپر ہم فورس پی لگا رہے ہیں ٹورڈز رائٹ، لیٹ می یوز گرین کلر۔ تو جو فورس پی ہے وہ رائٹ کی طرف لگ رہی ہے جو ہم لگا رہے ہیں، اور اس کو دیکھیں میں نے ویکٹر فارم میں ظاہر کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اس فورس پی کو لگا رہے ہیں، یہ والی جو فورس پی ہے، تو یہ سٹرنگ جو ہے یہ سٹریچ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کے اوپر اب اگر فورس لگا رہے ہیں سٹرنگ کے اوپر، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سٹریچ ہوتی ہے اور اس میں ایک فورس آ جاتی ہے جس کو ٹینشن کی فورس کہتے ہیں۔ اس کو آپ نیوٹنز تھرڈ لا کے رول سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ روپ کے اوپر فورس لگائیں گی تو روپ بھی ریورس میں آپ کے اوپر فورس لگائے گی، اور وہ فورس جو ہے وہ ٹینشن کی فورس ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آئے گی دوسری فورس جو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے، اور یہ ٹینشن کی فورس ہے، اور یہ وہ فورس ہے جو روپ کے میں پیدا ہو رہی ہے بائی نیوٹنز تھرڈ لا۔ تو یہ تو ہمارے پاس روپ کے لیے آ گئی فری باڈی ڈائیگرام۔ اب ہم نے فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے بلاک کے لیے۔ تو اگر میں بلاک کے لیے لیٹ می یوز دس کلر، تو اب بلاک کے لیے میں کیا کرتا ہوں، یہ ہمارا ہے بلاک۔ تو بلاک کے لیے دیکھیں بلاک کے اوپر کتنی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں۔ بلاک کے اوپر صرف ایک فورس ایکٹ کر رہی ہے، اور وہ فورس کون سی ہے؟ ٹینشن کی فورس ہے جو سٹرنگ لگا رہی ہے یہاں پہ بلاک کے اوپر اس ڈائریکشن میں۔ تو یہ ہمارے پاس ٹینشن کی فورس ہے، یعنی بلاک کے اوپر صرف اس ڈائریکشن میں ایک فورس لگ رہی ہے اور وہ ٹینشن کی فورس ہے۔ دیٹس اٹ، بلاک کے اوپر اور کوئی فورس نہیں لگ رہی۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے، اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ بلاک کا کچھ ویٹ بھی ہے، تو ہم یہاں پہ جو ورٹیکل ایکسس کے الانگ لگنے والی فورسز ہیں ان کو فار دا ٹائم بینگ اگنور کر رہے ہیں۔ ہم صرف ہاریزونٹل ایکسس کے الانگ لگنے والی فورسز کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ آف کورس بلاک جو ہے وہ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں موو کرے گا، یعنی اس میں جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا وہ بھی ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس فری باڈی ڈائیگرام آ گئی۔ اب اگر فری باڈی ڈائیگرامز آ گئی ہیں تو ہم اب نیوٹنز سیکنڈ لا کو یوز کر سکتے ہیں، اور نیوٹن سیکنڈ لا کو یوز کر کے ہاں ایکسلریشن اور ٹینشن کی ایکویشنز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے پاس آئے گا دوسرا فیز، جس میں ہم کیا کریں گے، نیوٹنز سیکنڈ لا کو یوز کر کے اس کی ڈائنامکس کیلکولیٹ کریں گے۔ تو یوزنگ نیوٹنز سیکنڈ لا، تو نیوٹن سیکنڈ لا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے سمیشن ایف، اور اس کیس میں چونکہ ہم صرف ایکس ایکسس کے لانگ فورسز کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو سمیشن ایف ایکس ہو جائے گا، اور سمیشن جو ہے یہ اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جو نیوٹن لا جو ہے وہ کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر لگنے والی ساری فورسز کو ڈیل کرتا ہے، کسی ایک فورس کو ڈیل نہیں کرتا۔ سو دس از سم آف آل دا فورسز ایکٹنگ آن دا آبجیکٹ along ایکس ایکسس۔ along ایکس ایکسس کا مطلب یہ ہے کہ along پازیٹیو ایکس ایکسس اور نیگیٹو ایکس ایکسس، ٹھیک ہے، اور یہ ایکول آئے گا ایم ٹائمز میس آف دا آبجیکٹ۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ جو بلاک ہے ہمارے پاس اس کی جو میس ہے وہ ایم ہے، تو یہ بن جائے گا ایم ٹائمز جو کہ میس آف دا آبجیکٹ ہے، اور ایکسلریشن پروڈیوس along ایکس ایکسس، تو یہ وہ ایکسلریشن ہے جو اس بلاک میں پروڈیوس ہوگا۔ دس از دا جنرل فارم آف نیوٹن سیکنڈ لا along ایکس ایکسس۔ اب اس جنرل فارم کو ہم نے دونوں سچویشنز میں لاگو کرنا ہے، یعنی دونوں آبجیکٹس کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ دونوں آبجیکٹس ہمارے پاس کون سے ہیں؟ سٹرنگ ہے، اور دوسرا آبجیکٹ جو ہے وہ بلاک ہے۔ تو اگر آپ سٹرنگ میں دیکھیں تو سٹرنگ کے اوپر ہمارے پاس دو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں، تو یہ اب میں لیفٹ ہینڈ سائڈ کو سالو کرنے لگا ہوں فار سٹرنگ۔ یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ بن جائے گی، لیٹ می ایکچولی رائٹ اٹ فار سٹرنگ،
جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اس نیوٹن سیکنڈ لا کی، یہ ہمارے پاس بنے گی. یاد رکھیں جب بھی آپ فورسز کو ڈیل کر رہے ہیں یا کسی بھی ویکٹر کوانٹٹی کو ڈیل کر رہی ہیں تو بھولنا نہیں ہے کہ آپ نے کوآرڈینیٹ ایکسس کو ڈیفائن کرنا ہے. جہاں پہ ہم ڈیفائن نہیں کرتے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اس کو انڈرسٹوڈ لے رہے ہیں کہ پازیٹیو ایکس ایکسس کس طرف ہے اور پازیٹیو وائی ایکسس کس طرف ہے. اور اس ڈائیگرام میں بھی میں اپنے کوآرڈینیٹ ایکسس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو میرا پازیٹیو ایکس ایکسس ہے وہ ٹورڈز رائٹ ہے اور جو پازیٹیو وائی ایکسس ہے وہ اپورڈ ڈائریکشن میں ہے. سو دس از مائی کوآرڈینیٹ ایکسس. اب اس کوآرڈینیٹ ایکسس کی روح سے جو فورس پازیٹیو ایکس ایکسس کی طرف لگ رہی ہے وہ پازیٹیو ہوگی اور جو نیگیٹیو ایکس ایکسس کی طرف لگ رہی ہے وہ نیگیٹیو ہوگی. تو پازیٹیو ایکس ایکسس کی طرف جو فورس لگ رہی ہے وہ یہ والی فورس ہے جو فورس پی ہے، اور جو نیگیٹیو ایکس ایکسس کی طرف لگ رہی ہے وہ فورس ٹی ہے یعنی ٹینشن کی فورس ہے. تو یہ ہماری ایکویشن بن جائے گی پی مائنس ٹی. اب دیکھیں میں ان کے اوپر ویکٹر سائنس بھی نہیں لگا رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ویکٹر سائن ہوتے ہیں ویکٹرز کے لیے وہ ان کی ڈائریکشن کو بتاتے ہیں، یعنی وہ جو ہم نے کوآرڈینیٹ ایکسس چوز کیا ہے اس ایکسس میں کس ڈائریکشن میں ہے. جب ہم نے مائنس ٹی کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھ لیا اس پرابلم کی جو ڈائیگرام ہے کہ جو ٹینشن ہے وہ نیگیٹیو ایکس ایکسس کی طرف ہے، تو ہم نے نیگیٹیو سائن خود سے انسرٹ کر دیا اور ان کے اوپر سے جو ویکٹر سائن تھا وہ ہٹا دیا. تو پی جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے تو وہ پازیٹیو پی ہو گیا، اور جو ٹی ہے وہ نیگیٹیو ڈائریکشن میں ہے تو وہ مائنس ٹی ہو گیا. تو یہ بن گیا پی مائنس ٹی ایکولز. اب اس چیز پہ غور کریں کہ یہ میں نے جنرل فارم لکھی تھی تو یہ یہاں پہ میس آئی تھی، اور نیوٹن سیکنڈ لا جو ہے یہ جس آبجیکٹ کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ اس آبجیکٹ کی میس آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ میس آف دا اسٹرنگ ہے ملٹیپلائڈ بائی اے ایکس، جو ایکسلریشن پروڈیوس ہو رہا ہے اسٹرنگ کے اندر. تو اس کیس میں جو یہ بن جائے گی اس کو میں ایم ایس لکھتا ہوں ایک اسٹیپ میں، اور ایکسلریشن جو پروڈیوس ہوگا اس کو میں لکھتا ہوں اے ایکس ایس، مطلب ایکسلریشن پروڈیوسڈ in the string along x axis، جو of course ہمیں پتہ ہے کہ پرابلم کو جس طرح ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس میں ایکسلریشن x axis کے along ہی پروڈیوس ہوگا. اب یہاں پہ ہم ایک assumptions لیتے ہیں، جتنی بھی strings ہم ڈیل کریں گے یہ اگین آئیڈیل سچویشن ہے، یہ assumption صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہم ٹینشن فورسز کو پہلی دفعہ ڈیل کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ assumption ضروری نہیں ہے، جب آپ ریئل لائف پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس assumption کو ریلیکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ہم یہ assumption لے رہے ہیں کہ جو string ہے وہ میس لیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی میس جو ہے وہ نیگلیجیبل ہے. تو جب string میس لیس ہوگی تو یہ جو m ہے یہ 0 ہو جائے گا، یہ جو ms ہے یہ 0 ہو جائے گا. تو فار میس لیس string، میس لیس اسٹرنگ کے لیے m 0 ہے تو یہ ایکویشن ہمارے پاس بن جائے گی p مائنس ٹی ایکولز 0، کیونکہ اس کی میس 0 ہے. یہاں سے ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ ہے p ایکولز ٹی. تو ہم نے یہ ریزلٹ ڈرا کیا ہے اسٹرنگ کے لیے نیوٹن سیکنڈ لا کو یوز کرتے ہوئے. p ایکولز ٹی کا کیا مطلب ہے؟ P equals T کا مطلب یہ ہے کہ جتنی فورس ہم نے اسٹرنگ کے اوپر اپلائی کی ہے، this is very important for your intuitive understanding، جتنی فورس ہم نے اسٹرنگ کے اوپر اپلائی کی ہے بالکل اس فورس کے برابر اس اسٹرنگ میں ٹینشن پروڈیوس ہو گئی ہے، اور ٹینشن کو ہم نے بذات خود فورس کہا ہے، اور یہ وہ فورس ہے جو اسٹرنگ کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی جو تناؤ ہوتا ہے جب وہ اسٹریچڈ ہوتی ہے اس وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فورس ہم نے اپلائی کی ہے وہی ساری کی ساری فورس اسٹرنگ کے اندر آ گئی ہے فار دا کیس وین اسٹرنگ از میس لیس. ٹھیک ہے، یہ پہلی ہمارے پاس پہلا ریزلٹ آیا ہے. اب ہم بلاک کے اوپر یہی نیوٹن سیکنڈ لا اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے. تو فار بلاک، جب نیوٹن سیکنڈ لا کو آپ بلاک کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ فری باڈی ڈائیگرام دیکھیں بلاک کے اوپر صرف ایک فورس ایکٹ کر رہی ہے اور وہ فورس ٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیوٹن سیکنڈ لا ہے یعنی جو سمیشن ایف ایکس، اور اب اس کو میں بلاک کے لیے لگا رہا ہوں تو یہ اس کے سبسکرپٹ میں بی لکھ رہا ہوں، ایکولز ایم بی میس آف دا بلاک ٹائمز acceleration produced in the block, and this acceleration of course should be along x axis, whether it can be a positive x axis or negative x axis.
تو یہ نیوٹن سیکنڈ لا ہے فار دا بلاک، کیونکہ اب ہم بلاک کو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو جو فورسز لگ رہی ہیں ٹوٹل وہ صرف ایک ہی فورس ہے اور وہ ٹی ہے. تو یہ بن جائے گا ٹی ایکولز بلاک کی میس کو ہم نے ایم کہا ہے ایم، اینڈ جو ایکسلریشن اس کے اندر پروڈیوس ہوگا وہ کتنا ہے اے ایکس بی. اور یہاں سے ہمارے پاس بلاک کے اندر ایکسلریشن آ جاتا ہے اے ایکس بی، ایکسلریشن پروڈیوسڈ ان دا بلاک ایکولز ٹی ڈیوائڈ بائی ایم. تو یہ ہمارے پاس ایکسلریشن آ گیا ہے جو بلاک کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے، یعنی جب بلاک موو کرے گا تو وہ اس ایکسلریشن سے موو کرے گا. اور یہاں پہ آپ غور کریں، ہم نے جو پہلا ریزلٹ نکالا تھا وہ تھا پی ایکولز ٹی، کہ جو ٹینشن پروڈیوس ہوئی ہے اسٹرنگ کے اندر وہ اپلائیڈ فورس کے برابر تھی جو فورس ہم اپلائی کر رہے ہیں. تو اگر میں ٹی کی جگہ پہ وہ پی یہاں پہ پٹ کر دوں تو یہ بن جاتا ہے پی ڈیوائڈ بائی ایم بلاک. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ریزلٹ، اور اس ریزلٹ کو آپ اب ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں فار میس لیس اسٹرنگ. اینڈ لیٹ می کال آؤٹ دس ریزلٹ کہ یہ کیا ریزلٹ ہے. اور یہ ریزلٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوا ہے بلاک کے اندر وہ کس فورس کی وجہ سے پروڈیوس ہوا ہے. اگر آپ اس لاسٹ پارٹ کے اوپر دیکھیں ایکویلٹی کی تو یہاں پہ فورس پی ہے، اور فورس پی وہ فورس ہے جو ہم اپلائی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بلاک کے اندر جو ایکسلریشن پروڈیوس ہو رہا ہے وہ اس اپلائیڈ فورس کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے جو ہم لگا رہے ہیں. واپس پرابلم کے اوپر آئیں، اور پرابلم میں اگر ہم غور کریں تو اس ڈائیگرام میں ہم تو فورس بلاک کے اوپر لگا ہی نہیں رہے، ہم تو فورس لگا رہے تھے اسٹرنگ کے اوپر، اور اسٹرنگ فورس لگا رہی تھی بلاک کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ریزلٹ آیا تھا یہ ریزلٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنی فورس ہم نے لگائی ہے اسٹرنگ کے اوپر وہ ساری کی ساری فورس اسٹرنگ نے آگے ٹرانسمٹ کر دی ہے بلاک کے اوپر، اور بلاک کو یوں لگا ہے جیسے اس کو وہ جو فورس لگانے والا ہے آپ یا میں ڈائریکٹلی بلاک کو کھینچ رہے تھے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرنگ موجود ہو یا موجود نہ ہو، اگر جب ہم اسٹرنگ کو میس لیس کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے موجود ہونے یا موجود نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بلاک ہے وہ اتنی ہی فورس فیل کرے گا جتنی ہم لگاتے ہیں. This is the case when we consider string to be massless، کہ جتنی فورس آپ string کے اوپر لگائیں گے وہ ساری کی ساری ٹرانسمٹ ہو جائے گی بلاک کے اوپر. تو string کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ جو اپلائیڈ فورس ہم لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ٹرانسمٹ کر دیتی ہے بلاک کے اوپر. This is very important result and you should never forget this. تو یہ ہمارے پاس پہلا انالیسز تھا جس میں ہمارے پاس صرف ایک بلاک ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس ملٹیپل بلاکس ہوں یا ملٹیپل آبجیکٹس ہوں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کس طرح کی سچویشن بنے گی. اور ایک یہاں پہ اور چیز میں یہاں پہ کر دوں، یہ جو ساری کیلکولیشن میں نے کی ہے یہ والی، اس کیلکولیشن کو ایسے نہیں لینا کہ اس کو یاد کر لینا یا یہ کوئی ایم اے کیلکولیشن تھی جو میں نے کر دی تھی. دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. یہ جو تھیوری کے اندر آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرتے ہیں یہ اصل میں وہ کیلکولیشن ہوتی ہے جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے، and then you apply exact same calculation to solve problems جب آپ پرابلمس کے اوپر جاتے ہیں. اب یہاں پہ غور کریں کہ میں نے جب آپ کو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا اور میں نے یہ بتایا ہے کہ ہم کیسے پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں جن میں سٹرنگز انوالو ہوتی ہیں، کہ آپ ہر آبجیکٹ کو سیپریٹلی فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کر کے ہر آبجیکٹ کے لیے نیوٹن سیکنڈ لا اپلائی کریں گے. صحیح ہے، اور پھر اس کے انالیسس سے آپ ٹینشن کیلکولیٹ کریں گے اور ایکسلریشن جو پروڈیوس ہوتا ہے آبجیکٹ کے اندر وہ کیلکولیٹ کریں گے. اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دا ایگزیکٹ سیم تھنگ فار ایچ پرابلم دیٹ یو سی. اور یہ اتنے کوئی مشکل نہیں ہے، سارے پرابلم جو ہیں وہ ایف ایکولز ایم اے سے سالو ہوتے ہیں. یو جسٹ نیڈ دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ ٹو ڈو دیم. اوکے، تو یہ سمپل کیس تھا جس میں صرف ایک آبجیکٹ میں نے کنسیڈر کیا ہے، ایک بلاک کنسیڈر کیا ہے. اب سوال جو دوسرا میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ بلاکس ہوں، دو بلاکس ہوں، تو پھر ہمارے پاس جو سچویشن ہے وہ کیسے بنے گی، یعنی ہم جو انالیسس کریں گے وہ کس طرح کا آئے گا. سو لیٹس ڈو دس فار ٹو بلاکس. ٹو بلاکس کے لیے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی سچویشن بنتی ہے. اب دیکھیں کہ میں نے بالکل اسی اوپر والی ڈائیگرام کو، جو یہ والی ڈائیگرام تھی، اس ڈائیگرام کو اب میں نے ڈرا کر دیا ہے دو بلاکس کے لیے. اور اب میں دو بلاکس کے پرابلم کے لیے بالکل وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو ٹینشن پروڈیوس ہو رہی ہے، اب غور کریں،
اب ٹینشن ایک نہیں ہے، دو ٹینشنز ہیں، T1 اور T2. تو میں T1 اور T2 دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹینشن یہ پروڈیوس ہو رہی ہیں یہ کیا ہیں، اور میں اب دونوں بلاکس کا ایکسلریشن یعنی A1 اور A2 بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اور جو ہم نے پچھلا پرابلم کیا ہے یعنی پہلے والا کیس کیا ہے 1 بلاک والا، ادھر سے کچھ نالج، کچھ چیزیں جو وہاں سے ہم نے سیکھی ہیں وہ یہاں پہ ہم اب لاگو کریں گے. جو سب سے اہم بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹرنگ ہے وہ صرف یہ کام کرتی ہے کہ جتنی فورس آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس فورس کو آگے ٹرانسمٹ کر دیتی ہے. صحیح ہے، یہ سٹرنگ کا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں پی کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ یہ پروف کر چکے ہیں کہ جو بھی اپلائیڈ فورس ہوگی وہ ساری کی ساری فورس کس کے برابر ہوگی؟ جو ٹینشن سٹرنگ میں پروڈیوس ہوتی ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپلائیڈ فورس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹرنگ کے اندر ٹینشن پروڈیوس کر دے، اور ٹینشن چونکہ فورس ہے تو وہ فورس اس اپلائیڈ فورس کے برابر ہوگی. سو دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ریزلٹ جو جہاں سے ہم نے سیکھا، اور اس کو اب ہم آگے دوسرے پرابلم میں اپلائی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو ہمارے پاس سچویشن آ رہی ہے اس میں ہمیں اس پی کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پی کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سٹرنگز کو بھی انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ اوپر والے انالیسس سے دیکھ لیا. جب یہاں پہ میں نے یہ سٹرنگ کنسیڈر کی تھی، اس انالیسس سے دیکھ لیا کہ یہ انالیسس ہمیں صرف یہ ریزلٹ دیتا ہے کہ جو اپلائیڈ فورس ہوتی ہے وہ سٹرنگ کے اندر ٹینشن فورس میں بدل جاتی ہے یا ٹینشن پروڈیوس کرنے کا صرف کام ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں نہ سٹرنگز کے لیے فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس فورس پی کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف ہم کس کو ڈیل کریں گے؟ ٹینشن کی فورسز کو ڈیل کریں گے اور بلاکس کو ڈیل کریں گے جو بھی ہمارے پرابلم میں آتے ہیں. سو دس واز دی موسٹ امپورٹنٹ ریزلٹ. اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ اس پہلے والے جو ٹاپک ہم نے کیا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم نے کیا نکالا ہے، تو اس کا ریزلٹ ہم نے یہ نکالا ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، کہ جو فورس آپ اپلائی کرتے ہیں وہ ساری کی ساری سٹرنگ میں ٹینشن میں بدل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس صرف 2 بلاکس رہ گئے ہیں اور ہم نے 2 بلاکس کے لیے فری باڈی ڈائیگرامز ڈرا کرنی ہے. تو پہلے بلاک کے لیے اگر میں فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کروں فار فرسٹ بلاک، اور اس بلاک کی چونکہ میس M1 ہے تو اب ہم بلاک کہنے کی بجائے صرف یہ کرتے ہیں کہ میس جو ہے M1 اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، اس کی فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کر رہے ہیں. تو جب ہم اس کی فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کرنے لگیں گے تو یہ اب ہمارے پاس M1 ہے اور ہم نے یہ دکھانا ہے کہ اس کے اوپر کتنی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر رائٹ سائڈ پہ ایک فورس ایکٹ کر رہی ہے جو T1 ہے، جو آف کورس ہم اوپر پروف کر چکے ہیں، جو سمپلی ہمارے پاس P جو ہے وہ T کے برابر آئی تھی. تو اس سچویشن میں ہم نے اس کو T کہا تھا. اس سچویشن میں چونکہ 2 فورسز ہیں تو ہم ان کو یونیک نام دینا چاہتے ہیں تو ہم نے T1 کہہ لیا ہے. تو رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس T1 ایکٹ کر رہی ہے، تو یہ رائٹ سائڈ پہ آ گئی T1. لیفٹ سائڈ پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو جس فورس کو ہم نے یہاں پہ ریپریزنٹ کیا ہے T2 سے، سوری یہ T2 ہے، یہ والی جو فورس ہے، یہ جو T2 ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ فورس جو ہے، اب ہمیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ جہاں پہ بھی روپ ہوگی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ٹینشن کی فورس ہوگی. اور یہ جو T2 آ رہی ہے ہمارے پاس، یہ T2 ایسے آ رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس یہ والی جو روپ ہے یہ ایک روپ ہے اور یہ والی جو روپ ہے یہ دوسری روپ ہے. ہم نے جو پروف کیا تھا، ہم نے پروف یہ کیا تھا کہ جس روپ کو ڈائریکٹلی ہم جس کے اوپر فورس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ فورس P جو ہے، اس سٹرنگ کے اندر جو ٹینشن پروڈیوس ہوگی وہ P کے برابر ہوگی. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسری سٹرنگ ہے جس سے یہ دونوں بلاکس آپس میں اٹیچڈ ہیں، اور اس سٹرنگ کی ٹینشن ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس سٹرنگ کی ٹینشن ہم فائنڈ کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ T2 بھی P کے برابر ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ T2 جو ہے وہ ڈائریکٹلی P کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی اس T2 جو دوسری سٹرنگ ہے اس کے اوپر ہم ڈائریکٹلی فورس نہیں لگا رہے. تو اس کا مطلب ہے T2 ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے کہ T2 کیا بنتی ہے. تو یہاں سے جو دوسری طرف اس کے دوسری فورس لگ رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس T2. تو یہ ہمارے پاس سچویشن آتی ہے پہلے بلاک کے لیے. اور اگین میں جو کوآرڈینیٹ سسٹم چوز کر رہا ہوں وہ یہی والا چوز کر رہا ہوں کہ پازیٹیو ایکس ایکسس جو ہے وہ ٹورڈز رائٹ ہے اور پازیٹیو وائی ایکسس جو ہے وہ اپورڈ ڈائریکشن میں ہے. تو اب ہم نے اس کا انالیسس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے انالیسس کرنا ہے، مطلب فری باڈی ڈائیگرام اس کی ڈرا کر لی. تو اب ہم اس کے اوپر نیوٹن سیکنڈ لا اپلائی کریں گے. تو جب نیوٹن سیکنڈ لا اپلائی کریں گے تو نیوٹن سیکنڈ لا یہ کہتا ہے سمیشن
F1x. اب جو 1 ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے بلاک کے لیے میں لکھ رہا ہوں نیوٹن سیکنڈ لا کی فارم, اور یہ ایکول آ جائے گا اب M1A1x. ٹھیک ہے, اور اب ہم دیکھنا ہے کہ ٹوٹل جو فورسز ہیں پہلے بلاک کے اوپر وہ کتنی لگ رہی ہیں. تو T1 جو ہے وہ ٹورڈز رائٹ ہے, تو یہ بن جائے گا T1 پازیٹیو مائنس T2 نیگیٹو, اور یہ ایکول کس کے آئے گا M1A1x. تو یہ ہمارے پاس پہلی ایکویشن آتی ہے, اس کو آپ کہہ لیں یہ ایکویشن 1 ہے. اب ہمیں بالکل یہی انالیسز دوسری میتھس کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے, یعنی نیوٹن سیکنڈ لا کو ہم نے دوسری میتھس کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے. تو دوسری میتھس کے لیے جب ہم نیوٹن سیکنڈ لا کو لکھیں گے تو وہ بنے گا سمیشن F2x ایکولز M2 جو کہ اب دوسرے آبجیکٹ کا میس ہے انٹو A2x ایکسلریشن جو دوسرے آبجیکٹ میں پروڈیوس ہو رہا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے آبجیکٹ کے اوپر کتنی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں, تو دوسرے آبجیکٹ کے اوپر ڈائریکٹلی ایک ہی فورس ایکٹ کر رہی ہے تھرو دس سیکنڈ اسٹرنگ, اور وہ فورس جو ہے اس کو ہم نے T2 کا نام دیا ہے. تو یہ بن جائے گا T2 ایکولز M2 A2x, اور اس کو ہم ایکویشن 2 کا نام دیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس دو ایکویشنز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, دو ایکویشنز ہیں, اور جتنی جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس کتنی ہیں, 4 ہیں. 4 کیسے ہیں, ہمیں T1 بھی چاہیے, T2 بھی چاہیے, ہمیں A1 بھی چاہیے اور A2 بھی چاہیے. یہاں پہ ہم ایک ازمپشن اور لیتے ہوتے ہیں, اور وہ ازمپشن یہ ہے کہ جو اسٹرنگ ہے وہ ان ایکسٹینسیبل ہے, جس کا مطلب ہے کہ جب آپ فورس اپلائی کرتے ہیں اسٹرنگ کے اوپر تو وہ کھینچتی نہیں ہے. جیسے ربڑ بینڈ کے اوپر آپ فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ کھینچ جاتا ہے, ایسے جو سٹرنگز آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ کھینچ نہیں جاتی, اس کو کہتے ہیں ان ایکسٹینسیبل. تو اب ہم نے سٹرنگ کے اوپر ٹوٹل 2 ازمپشنز لے لی ہیں. پہلی ازمپشن جو تھی وہ ازمپشن یہ تھی کہ جو سٹرنگ ہے وہ میس لیس ہے, اور یہ جو دوسری ازمپشن ہم لے رہے ہیں یہ ہے کہ سٹرنگ جو ہے وہ ان ایکسٹینسیبل ہے. اور اگر سٹرنگ ان ایکسٹینسیبل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو دونوں آبجیکٹس ہیں وہ اکٹھے موو کریں گے. اکٹھے کیسے دونوں آبجیکٹس موو کریں گے, آپ اس پہلی سٹرنگ کے اوپر فورس لگائیں گے, وہ ساری کی ساری فورس جو P آپ نے لگائی ہے وہ T1 کے برابر ہوگی, اور ہم اوپر پروف کر چکے ہیں کہ وہ T1 جو ہے اس آبجیکٹ کو کھینچے گی. جیسے ہی اس آبجیکٹ کو اب یہ رائٹ کی طرف فورس کھینچے گی, جو دوسرا آبجیکٹ ہے وہ اس سٹرنگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو اب اگر یہ جو دوسری سٹرنگ ہے یا ان جنرل جو سٹرنگز ہم لے رہے ہیں وہ ان ایکسٹینسیبل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی یہ آبجیکٹ رائٹ پہ موو کرے گا یہ آبجیکٹ اس دوسری سٹرنگ کے اوپر ایک فورس لگائے گا جس کو ہم نے T2 کہا ہے, اور چونکہ جو سٹرنگ ہے وہ کھینچ نہیں رہی, ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے وہ جتنی فورس ہے جو پہلا آبجیکٹ دوسرے کے اوپر لگا رہا ہے تھرو دس سٹرنگ جس کو ہم نے T2 کہا ہے, وہ فورس ساری کی ساری دوسرے آبجیکٹ کے اوپر لگے گی, اور دوسرا آبجیکٹ بھی پہلے آبجیکٹ کے ساتھ موو کرنے لگے گا. یہ اس کنڈیشن سے ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہے جب سٹرنگ جو ہے وہ ان ایکسٹینسیبل ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹس اکٹھے موو کریں گے, اور اکٹھے موو کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو ایکسلریشن ہے وہ ایک ہی پروڈیوس ہوگا, یعنی دونوں آبجیکٹ ایک ہی ایکسلریشن سے موو کریں گے. تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ یہ آیا ہے کہ اگر سٹرنگ جو ہے وہ ان ایکسٹینسیبل ہو, اگر سٹرنگ جو ہے وہ ان ایکسٹینسیبل ہو تو ہم پھر ادھر سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے دونوں آبجیکٹس میں جن کو ہم نے A1x اور A2x کا نام دیا ہے وہ دونوں برابر ہوتے ہیں, اور اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں A, اس کو ایک اکٹھا نام دے لیتے ہیں A. تو ہمارے پاس یہ نتیجہ آتا ہے, اور یہ نتیجہ اس دوسری کنڈیشن سے آتا ہے جو ہم نے سٹرنگ کے اوپر امپوز کی ہے. تو اب ہمارے پاس دیکھیں ایکسلریشن جو ہے وہ 2 سے ریڈیوس ہو کے 1 رہ گیا. اب ہمارے پاس 3 ان نون کوانٹیٹیز ہیں اور 2 ایکویشن ہیں ہمارے پاس جن کو میں نے 1 اور 2 کا نام دیا ہے. اب بھی ہم 3 کوانٹیٹیز کو 2 ایکویشن سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے پاس ایک انفارمیشن اور بھی ہے, اور وہ انفارمیشن آپ کو اگین انووک کرنی پڑے گی پچھلے ٹاپک سے, جہاں پہ ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ جو اپلائیڈ فورس ہے وہ پہلی سٹرنگ میں پیدا ہونے والی ٹینشن کے برابر ہوتی ہے. یہاں پہ اس ٹینشن کو ہم نے T1 کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے T1 بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہ کس کے برابر ہے, P کے برابر ہے. صحیح ہے.
تو اب ہم ان ایکویشنز کو سالو کر سکتے ہیں ایکسلریشن کے لیے اور T1 اور T2 کے لیے. اب اگر ہم ان ایکویشنز کو سالو کرنا چاہیں تو یہ دوسری ایکویشن جو ہے اس ایکویشن کو ہم لکھ سکتے ہیں. اب میں بلکہ یہ دونوں ایکویشنز کو میں دوبارہ لکھتا ہوں. تو پہلی ایکویشن بن جائے گی، جو ایکویشن پہلی ہے ہمارے پاس وہ ہمیں دے گی T1 مائنس T2 ایکولز M1 A. ٹھیک ہے، میں نے A1X کو کیا پٹ کر دیا، A پٹ کر دیا جو اوپر ہم نے نکالی ہے کنڈیشن. اور سملرلی جو دوسری ایکویشن مجھے دے گی ریزلٹ وہ کیا ہے، T2 ایکولز M2A. تو یہ بن جائے گا T2 ایکولز M2A. اور یہاں پہ اب اگر ہم دیکھیں ان ایکویشنز کو اگر ہم سمپلی ایڈ کر دیں تو T2 پلس اور T2 مائنس یہ ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس T1 جو ہے وہ کس کے ایکول آ جائے گی، M1 پلس M2 into A. تو یہ ہمارے پاس T1 کی ایکسپریشن آ گئی، یہ ہمارے پاس پہلا ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہاں سے اگر آپ کو یاد ہو تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم پہلے ہی پروف کر چکے ہیں کہ جو T1 ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے، P کے برابر ہوتا ہے جو اپلائیڈ فورس ہم لگا رہے ہیں. تو یہاں سے ہمارے پاس ایکسلریشن کس کے برابر آ گیا، T ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2 یا پھر P ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2. تو یہ ہم نے ایکسلریشن نکال لیا. تو ہمارا جو سسٹم ہے دو میسز والا، یعنی جو دونوں میسز ہیں وہ ساری کی ساری جس ایکسلریشن سے موو کریں گی وہ ایکسلریشن برابر ہے P ڈیوائڈ بائی سم آف دا میسز. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایکویشن ہمیں فزیکلی کیا بتا رہی ہے. یہ ایکویشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو ہم نے اپلائیڈ فورس لگائی تھی، یہ والی فورس P، وہ ہم نے پہلے آبجیکٹ کے اوپر لگائی تھی M1 کے اوپر، کیونکہ T1 جو ہے وہ P کے برابر ہے. تو وہ فورس جو ہے وہ ہم پہلے آبجیکٹ کے اوپر لگا رہے ہیں. اور اگر ہم اس ایکویشن کو دیکھیں، یہ جو ہم نے ریزلٹ اخذ کیا ہے، اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل میس ہے وہ ڈینومینیٹر میں سم ہو رہی ہے اور اوپر فورس آ رہی ہے. اٹس جسٹ نیوٹن سیکنڈ لا A ایکولز F ڈیوائڈ بائی M، اور M یہاں پہ سم آف بوتھ میسز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم فورس تو پہلے آبجیکٹ کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم اس طرح بیہیو کر رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس دو میسز نہیں ہیں بلکہ ایک ہی میس ہے، اور وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے دو میسز کا اکٹھے موو کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگین جو ہم نے اوپر والے ٹاپک میں نتیجہ اخذ کیا تھا، ہمارے پاس وہی سچویشن بن جاتی ہے کہ سٹرنگز کا کام صرف یہ ہے کہ یہ فورسز کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے سٹرنگز اٹیچڈ ہی نہیں ہے بلکہ دونوں میسز اکٹھی جڑی ہوئی تھی اور آپ نے ان دونوں میسز کے اوپر ایک فورس P لگائی اور وہ موو کرنے لگ گئی. تو اس موشن سے آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹن سیکنڈ لا سمپلی یوز کر کے ہمارے پاس بالکل یہی والا ریزلٹ آتا ہے. سو دس از دا فزیکل انسائٹ کہ یہ پرابلم ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو ہم نے A بھی کیلکولیٹ کر لیا، T1 بھی کیلکولیٹ کر لیا. T1 تو ہمارے پاس پہلے موجود تھا، اب ہمارے پاس صرف T2 رہ گیا ہے. تو T2 کو آپ اس ایکسپریشن سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں A کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر کے. تو یہاں سے ہمارے پاس جو T2 آئے گا وہ آئے گا M2 ٹائمز A. M2 ٹائمز A جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے P ڈیوائڈ بائی یہ M2 ہے، P ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2 جو ایکول بنتا ہے M2 ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2 انٹو P. اور P جو ہے یہ وہ اپلائیڈ فورس ہے جو ہم اپلائی کر رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر. تو یہ ہمارے پاس T2 کی ٹینشن آتی ہے سٹرنگ 2 میں، اور یہ برابر ہے M2 ڈیوائڈ بائی سم آف دا میسز ملٹیپلائڈ بائی دا اپلائیڈ فورس. اور اگر آپ غور کریں تو جو T2 ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس P جو تھی، یہ والا جو P ہے یہ ہمارے پاس اپلائیڈ فورس ہے جو ہم نے اپلائی کی ہے. اور اس ٹرم کے اوپر غور کریں تو یہ M2 ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2 ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ڈینومینیٹر ہے وہ نیومیریٹر سے بڑا ہے. اور اگر ڈینومینیٹر نیومیریٹر سے بڑا ہے تو اس ساری ٹرم کی جو ویلیو ہوگی وہ ایک سے کم ہوگی، یعنی ہمارے پاس M2 ڈیوائڈ بائی M1 پلس M2 جو ہے یہ لیس دین 1 ہے. اور اگر یہ لیس دین 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو T2 ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، لیس دین P ہے، کیونکہ یہ ساری جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ P کے ساتھ ملٹی اپلائی ہو رہی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو T2 ہے جو دوسری اسٹرنگ میں ٹینشن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ جو ٹوٹل ہم نے فورس اپلائی کی تھی اس سے کم ہے۔ اب ایک فائنل سوال ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کو ختم کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو لے کے کچھ پرابلمس کو سالو کریں گے تاکہ آپ کو فردر آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے ٹینشن والے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جس چیز کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو ٹینشن فورس ہے جس کو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ اسٹرنگ کے اندر پیدا ہوتی ہے جب بھی ہم اس کے اوپر کوئی فورس لگاتے ہیں، اس کا اوریجن کیا ہے؟ ہم مائکروسکوپیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے۔ تو اب اگر آپ ایک اسٹرنگ کو کنسیڈر کریں، میں نے اس کی ڈائیگرام بھی بنائی ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اگر آپ ایک اسٹرنگ کو کنسیڈر کریں تو جب بھی آپ اس کے اوپر فورس لگاتے ہیں وہ اسٹریچ ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹینشن پیدا ہو گئی ہے۔ اب اسٹرنگ جو ہے وہ آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹرنگ کے ٹکڑوں سے مل کے بنی ہے۔ اس طرح کے اگر آپ اس ڈائیگرام کے اوپر غور کریں، یہ جو پہلی والی ڈائیگرام ہے، تو میں نے یہ اسٹرنگ کے 3 ٹکڑے دکھائے ہیں جن کو میں نے I-1 اور I+1 کا نام دیا ہے۔ تو اسٹرنگ جو ہے ایسے لاکھوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کے بنی ہوتی ہے۔ اب آپ اس ڈائیگرام میں غور کریں اور فرض کریں کہ یہ جو I+1 والا ٹکڑا ہے اس کے اوپر آپ کوئی فورس اپلائی کرتے ہیں، ٹینشن اپلائی کرتے ہیں، جس کو میں نے T سے ریپریزنٹ کیا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ نیوٹنز تھرڈ لا کی روح سے یہ ٹکڑا اتنی ہی فورس I کے اوپر اپلائی کرے گا، یعنی یہ جو I+1 ہے یہ I کے اوپر وہی T اپلائی کرے گا، اور نیوٹنز تھرڈ لا کی روح سے I کیا کرے گا؟ اتنی ہی ریاکشن فورس I+1 کے اوپر بھی اپلائی کرے گا۔ اب چونکہ I کے اندر ٹینشن آ گئی ہے جو رائٹ کی طرف ہے I+1 کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ I جو ہے اب وہ I-1 سے اٹیچ ہے، تو I جو ہے یہ I-1 کے اوپر بھی کیا کرے گا؟ ایک فورس لگائے گا ٹورڈز رائٹ۔ اب I-1 سے جو آگے والا پیچ ہے I-2 وہ اب I-1 کے اوپر فورس لگائے گا ٹورڈز لیفٹ، جس کو میں نے اگین اس T سے ریپریزنٹ کیا ہے، اور یوں یہ جو فورس ہے یہ ان سمال ٹکڑوں کے ذریعے یہ پیچ بائی پیچ چلتی ہوئی کیا ہوتی ہے؟ اسٹرنگ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو جو ٹینشن تھی ہر ٹکڑے کے اندر وہ کس کے برابر ہے؟ T کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹرنگ کے اندر کوئی بھی ایک پوائنٹ لے لیں، وہاں پہ ٹینشن دیکھیں تو وہاں پہ ٹینشن T کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمارے پاس جو ٹینشن ہے وہ اسٹرنگ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتی ہے، اور کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اسٹرنگ کے اندر اگر آپ وہاں پہ ٹینشن میئر کریں گے تو وہ T کے برابر ہوگی، T کے برابر ہوگی، 2T کے برابر نہیں ہوگی۔ یہاں پہ پھر سے غور کریں، اگر آپ I کو کنسیڈر کریں، اس پیچ I کو، تو I کو رائٹ سے بھی ایک ٹینشن لگ رہی ہے جو I+1 لگا رہا ہے اس کے اوپر، وہ T ہے، اور لیفٹ سے بھی لگ رہی ہے جو I-1 لگا رہا ہے وہ T ہے۔ لیکن ابھی جو میں نے آرگیومنٹ دیا ہے وہ آرگیومنٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو I کے اندر جب ہم ٹینشن میئر کریں گے تو وہ کس کے برابر آئے گی؟ T کے برابر آئے گی، نہ کہ 2T کے برابر آئے گی۔ یعنی اگر آپ اس نیچے والی ڈائیگرام میں دیکھیں کہ تو نیچے والی ڈائیگرام میں میں نے I کو ریپلیس کر دیا ہے اس سپرنگ بیلنس سے، تو اب جو سپرنگ بیلنس فورس میئر کرے گا وہ T ہوگی، 2T نہیں ہوگی، کیونکہ جو آرگومنٹ میں نے دیا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسٹرنگ کے ہر ٹکڑے کے اندر جو ٹینشن پروڈیوس ہوگی یا جو ٹینشن موجود ہوگی کسی بھی لمحے وہ کس کے برابر ہوگی؟ T کے برابر ہوگی، 2T کے برابر نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ جو دونوں ہمارے پاس دونوں طرف سے فورسز ہمیں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ تو ہمیں یوں بتا رہی ہیں جیسے جو ٹینشن ہے جو یہاں پہ سپرنگ بیلنس کو میئر کرنی چاہیے وہ 2T ہونی چاہیے، نہ کہ T ہونی چاہیے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ازمپشن یہاں پہ ہم نے لی ہے جس کو ہم نے بتایا نہیں ہے، وہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے صرف آپ کو سٹرنگ کے 3 ٹکڑے دکھائے ہیں، تو اور ان 3 ٹکڑوں کو دکھا کے میں نے ثابت یہ کیا ہے کہ ہر ٹکڑے کے اندر جو ٹینشن ہے وہ T ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی فائنائٹ سٹرنگ کنسیڈر کریں، یعنی جس کی لمبائی جو ہے وہ کچھ خاص ہو، جیسے 1 میٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو
اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، اگر ہم پہلے ٹکڑے کے اوپر کوئی 1 میٹر لمبی سٹرنگ لیں اور اس کی جو رائٹ سائڈ ہے جس کو آپ I+1 کہہ رہے ہیں ادھر سے فورس لگائیں. اب اگر سٹرنگ دوسری سائڈ سے اٹیچ ہی نہیں ہے، کسی چیز سے بندھی ہوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، جیسے ہی آپ I+1 کے اوپر فورس لگائیں گے، وہ فورس جو ہم نے ثابت بھی کیا ہے اوپر جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے، وہ فورس کیا ہوگی، I-1 I-2 ٹرانسمٹ ہوتی ہوتی دوسرے کنارے تک پہنچے گی، اور جب دوسرے کنارے تک پہنچے گی جس کے آگے مزید کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، تو وہ کیا ہوگا، وہ ساری کی ساری فورس اس سٹرنگ کو ٹورڈز رائٹ کھینچ لے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ نے فورس اپلائی کی، سٹرنگ جو ہے وہ موو کرنے لگے گی ٹورڈز رائٹ. لیکن ابھی ہم نے assumption یہ بھی لی تھی کہ جب جو سٹرنگ کی میس ہے وہ 0 ہے، اور اب اگر آپ ٹینشن T لگاتے ہیں، فورس T لگاتے ہیں سٹرنگ کے اوپر جس کا دوسرا کنارہ کسی چیز سے جڑا ہوا نہیں ہے، اور اس سٹرنگ کی میس 0 ہے، تو نیوٹن سیکنڈ لا جو ہے وہ فوراً سے ہمیں کیا بتائے گا، جو ہوتا ہے F=ma. تو یہاں سے ہمارے پاس A کیا آئے گا، F/m، اور F کو ہم نے کہا یہ T کے برابر ہے، تو T/m. اب اگر m 0 ہے، اگر m 0 ہے، جو ہم نے assumption لی ہے کہ سٹرنگ کی میس جو ہے وہ 0 ہے، سٹرنگ میس لیس ہے، تو ایکسلریشن کیا ہوگا، انفینٹ. یعنی جیسے ہی آپ سٹرنگ کے اوپر فورس لگائیں گے، جو سٹرنگ ہے وہ انفینٹ ایکسلریشن سے ٹورڈز رائٹ موو کرنا شروع کر دے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے سٹرنگ کو انفینٹ ایکسلریشن سے موو کرتے ہوئے، یا پھر انفینٹ فزیکلی بھی انفینٹ ایکسلریشن جو ہے وہ پروڈیوس کرنا کسی آبجیکٹ میں ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے پہلی assumption لی تھی کہ سٹرنگ کے ہر ٹکڑے کے اندر جو ٹینشن ہوگی T ہوگی، وہ صحیح ہے. اور یہ جو دوسری طرف سے اور یہ جو ٹینشن T ہے، یہ اس کنڈیشن کے اندر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس سٹرنگ جو ہے وہ لازمی طور پہ دوسری طرف سے بندھی ہوئی ہو کسی چیز سے. اگر وہ نہ بندھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، سٹرنگ جو ہے وہ انفینٹ ایکسلریشن سے موو کرے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرنگ انفینٹ ایکسلریشن سے موو نہیں کرتی. جب سٹرنگ موو کرتی ہے، یعنی جب فورس لگاتے ہیں یہاں پر آبجیکٹ موو کرتا ہے، تو اس کے اندر کچھ فائنائٹ ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے جو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سپرنگ بیلنس ہو اور اس کے دونوں طرف ایکول اور اپوزٹ فورسز لگ رہی ہوں، تو جو سپرنگ بیلنس جو نیٹ فورس میئر کرے گا وہ 2 ٹائمز اپلائیڈ فورس نہیں ہوگا، بلکہ جسٹ اپلائیڈ فورس کے برابر ہوگا. اور یہ جو 2 فورسز ہیں جو دوسری طرف ہے، وہ سمپلی اس کو کیا پرووائڈ کر رہی ہے، جو کنڈیشن ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے، جس میں ہم نے انفینٹ سٹرنگ کنسیڈر کی، یا پھر یہ کنسیڈر کیا کہ سٹرنگ دوسری طرف سے بندھی ہوئی ہے، تو پھر اس سٹرنگ کے ہر پوائنٹ کے اوپر جو ٹینشن ہوگی وہ T ہوگی اس کے اندر. اور اس لیے یہاں پہ جو سپرنگ بیلنس ہے وہ اس والے سینیریو میں یہاں پہ ٹینشن T میئر کرے گا، نہ کہ 2T میئر کرے گا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ کوسچن ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے. سو آئی ول سے کہ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سے جہاں سے یہ میں نے آرگومنٹ دینا سٹارٹ کیا تھا، اس کو دوبارہ سے آہستہ آہستہ سنیں، اور جہاں پہ سمجھنا ہے ویڈیو کو روکیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر اس کو پلے کریں اور آگے انڈرسٹینڈ کریں کہ میں نے کیا آرگومنٹ دیا ہے. میں نے 2 آرگومنٹ دیے ہیں. پہلا آرگومنٹ یہ دیا ہے کہ سٹرنگ کے اندر جو ٹینشن پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہر پوائنٹ کے اوپر T ہوتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب سٹرنگ سٹریچڈ ہو. سٹریچڈ ہونے کا مطلب ہے کہ ایک طرف سے اگر آپ فورس اپلائی کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے سٹرنگ جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے کسی چیز سے. یعنی اگر آپ I+1 کے اوپر فورس لگا رہے ہیں اس اوپر والی ڈائیگرام میں، تو I-1 دوسری طرف سے بندھا ہوگا، تو پھر I+1 کے اندر بھی ٹینشن T ہوگی، I کے اندر بھی ٹینشن T ہوگی، اور جو پیچ I-1 ہے اس کے اندر بھی ٹینشن T ہوگی. اگر ایسا نہ ہو، اگر I-1 بندھا نہ ہو، تو پھر سٹرنگ جو ہے وہ انفینٹ ایکسلریشن سے موو کرے گی. لیکن انفینٹ ایکسلریشن اٹین کرنا فزیکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو سیکنڈ والا آرگومنٹ ہے انفینٹ ایکسلریشن والا، یہ غلط ہے. دوسرے الفاظ میں جس کا مطلب ہے کہ ہمارا پہلے والا آرگومنٹ جو ہے، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر پیچ کے اندر جو ٹینشن ہوگی وہ T پروڈیوس ہوگی، وہ صحیح ہے. اور اسی آرگومنٹ کو آپ اب یہ نیچے والی ڈائیگرام کے اوپر لاگو کریں کہ پیچ I کو ہٹا کے یا سٹرنگ کو کاٹ کے وہاں پہ سپرنگ بیلنس لگا دیں، تو سپرنگ بیلنس وہی ٹینشن ریڈ کرے گا جو پیچ I میں تھی، اور ہم نے ثابت کیا کہ پیچ I کے اندر جو ٹینشن تھی وہ T تھی. اور اس لیے سپرنگ بیلنس 2T نہیں بلکہ صرف T ٹینشن ریڈ کرے گا. سو دس از اباؤٹ دس ٹاپک. اب ہم اس ٹاپک کے ریلیٹڈ میں 2 پرابلمس کو سالو کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ پرابلمس کو کیسے سالو کرتے ہیں. تو پہلا پرابلم میں سالو کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ.
وہ میں نے HRK کی بک سے ہی لی ہے، اور یہ اس کی ڈائیگرام ہے، اور اس کی میں نے اسٹیٹمنٹ کو نہیں لیا کیونکہ آف کورس ہمارے پاس اگر ڈائیگرام آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ٹینشن کیلکولیٹ کرنی ہے اور ایکسلریشن کیلکولیٹ کرنا ہے اگر کوئی ایکسلریشن موجود ہے، جو اس کیس میں نہیں ہوگا۔ اس کیس میں اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایکویلیبریم کی حالت میں ہے، یعنی یہ موو نہیں کر رہا کسی بھی ایکسس کے لانگ، نہ ایکس ایکسس کے لانگ نہ وائی ایکسس کے لانگ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسلریشن ہمارے پاس 0 آئے گا، تو ہم نے ایکچولی ٹینشن کیلکولیٹ کرنی ہے۔ ہمارے پاس 3 سٹرنگز ہیں A B اور C، تو ہم نے ان تینوں سٹرنگز میں ٹینشن کیلکولیٹ کرنی ہے۔ تو پرابلم کو سالو کرنے کا اس طرح کے پرابلمز کو جس میں نیوٹنز لاز کو یا نیوٹن ایکویشنز آف موشن کو ہم یوز کرتے ہیں، سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ فری باڈی ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں اور پھر نیوٹن سیکنڈ لا کو اپلائی کرتے ہیں ہر آبجیکٹ کے لیے۔ یہاں پہ 3 آبجیکٹ ہیں ہمارے پاس جو تینوں سٹرنگز ہیں، تو ان کے لیے ہم اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیٹ فورسز جو ہیں وہ کتنی آتی ہیں۔ ایک اور بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو نیٹ فورسز ہیں وہ اب آپ نے ہر آبجیکٹ کے لیے دونوں ایکسس کے لانگ دیکھنی ہے، ایکس اور وائی ایکسس دونوں ایکسس کے لانگ۔ اور اس لیے میں پرابلم سالو کرنا چاہتا تھا کیونکہ جو میں نے ٹاپک میں آپ کو تھیوری پڑھائی ہے، جو میں نے وہاں پہ انالیسس کیا تھا، اس میں ہم نے موشن صرف along ایکس ایکسس دیکھی تھی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ آبجیکٹ جو ہے وہ فریلی ہینگ کر رہا ہے ان روپس سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کچھ فورسز وائی ایکسس کے لانگ بھی لگ رہی ہیں۔ تو لیٹس ڈو اٹ، لیٹس اسٹارٹ بائی ڈرائنگ فری باڈی ڈائیگرام، اور فری باڈی ڈائیگرام سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ایکسس چوز کرنا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح چوز کرتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہماری یہ تینوں فورسز لگ رہی ہیں جو A B اور C سٹرنگ کی وجہ سے لگ رہی ہیں۔ تو ہم یوں سپوز کرتے ہیں کہ یہی پوائنٹ جو ہے یہی ہمارا اوریجن آف کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ہے۔ تو اب اگر میں اس کی ڈائیگرام ڈرا کروں تو میں پہلے کوآرڈینیٹ سسٹم ڈرا کر سکتا ہوں کہ یہ میرا پازیٹیو ایکس ایکسس ہے اور یہ رہا پازیٹیو وائی ایکسس۔ اب اس میں ہے ہمارے پاس یہ والا وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر تینوں فورسز لگ رہی ہیں، اور اب ان تینوں فورسز کو ہم یوں دکھا سکتے ہیں کہ لیٹ می یوز گرین فار فورس ویکٹرز۔ یہ ہمارے پاس پہلی فورس ہے جو سٹرنگ B ہے، یہ ہمارے پاس دوسری فورس ہے جو سٹرنگ A ہے، اور یہ سٹرنگ B ہے، اور تیسری سٹرنگ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہے، اور اس کو میں کہہ لیتا ہوں یہ سٹرنگ C ہے۔ اور ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں اگر آپ غور کریں تو ادھر ہمارے پاس لیٹ می چینج دا کلر اگین، یہاں پہ ہمارے پاس ایک میس بھی ہے۔ میس کو میں بڑا کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، اور یہ میس جو ہے یہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں فورس ایکٹ کر رہی ہے جو اس کا ویٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ وی آر آلسو گیون دا اینگلس، تو اب اینگلس کو بھی ڈرا کر لیتے ہیں، اور اینگلس کو ہم اس کلر سے ڈرا کرتے ہیں کہ فرض کریں یہ ہاریزونٹل لائن ہے جس سے یہ فورسز یہ روپس جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ والی جو وائٹ لائنز ہے نا، یہ والی لائن اور یہ والی لائن یہ کوآرڈینیٹ ایکسس ہے، یہ وہ ڈائیگرام والی لائن نہیں ہے جس کے ساتھ روپس جو ہیں وہ اینگل بنا رہی ہیں۔ تو یہ والی جو لائن ہے، یہ والی جو لائن ہے جو اورنج لائن میں نے ڈرا کیا، یہ وہ سیلنگ ہے، یہ جو بھی چیز ہے جس سے یہ روپس A اور B جو ہیں وہ بندھی ہوئی ہیں، اور روپ C جو ہے وہ ان دونوں سے بندھی ہوئی ہے۔ تو جو A ہے وہ ہمارے پاس اینگل بناتی ہے 30 ڈگری کا، تو یہ والا جو اینگل ہے یہ 30 ڈگری ہے، اور یہ والا اینگل جو ہے یہ ہے 45 ڈگری، یہ گیون ہے ہمارے پاس۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی لائن جو اینگل بناتی ہے کراس اینگلز وہ سیم ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ والا اینگل بھی 45 ڈگری ہوگا اور یہ والا اینگل بھی 45 ڈگری ہوگا۔ یہ میں نے اس لیے اینگل ڈیفائن کی ہیں کہ اب اینگلز میرے پاس ایکس ایکسس کے ساتھ آ گئے ہیں، تو اب میں A B اور C کو کمپوننٹس میں ریزالو کر سکتا ہوں۔ یاد رہے کہ A B اور C جو ہیں یہ ویکٹرز ہیں، یہ ٹینشن کی فورسز ہیں۔ لیٹ می ایکچولی گیو دیم نیم، سو لیٹس کال دس فورس دس ٹینشن TB، دس ٹینشن TA، اور اب جب میں کمپوننٹس میں ریزالو کروں گا تو میں TA اور TB کو ریزالو کروں گا۔ اور جو تیسری سٹرنگ ہے C، اس کے اوپر آپ غور کریں کہ جو ویٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ایکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ٹینشن اس ویٹ کی وجہ سے اس سٹرنگ میں ہوگی TC، وہ ادھر اپ ورڈ ڈائریکشن میں ہوگی، سی ہے۔ تو اور یہ ان دونوں سٹرنگز کو جو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ یہ TC کھینچ رہی ہے، یہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہے، یہ اب ڈاؤن ورڈ بھی TC ہے۔ دوسرے الفاظ میں جو TC ہے یہاں سے ہمارے پاس جو TC ہے وہ کس کے ایکول ہے، mg کے ایکول ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سٹرنگ ہے یہ اگر نہ بھی ہوتی تو یہ میس جو ہے یہ ڈائریکٹلی اگر اس پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہوتا تو پھر بھی سسٹم کے اوپر کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ جو ٹی سی ہے وہ سمپلی ہمارے پاس ایم جی کے برابر آ رہی ہے۔ اب ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے، اور اس کو سالو کرنے سے پہلے ہم نے نیوٹن سیکنڈ لا کو اپلائی کرنا ہے، تو وہ ایکس اور وائی ایکسس کے لیے سیپریٹلی اپلائی کرنا ہے۔ جب سیپریٹلی اپلائی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کمپوننٹس بھی چاہیے، اور ہم آسانی سے کمپوننٹس میں ریزالو کر سکتے ہیں۔ لیٹ می چینج دا کلر اگین۔ تو یہ میرا کمپوننٹ بنے گا ٹی بی کا ایکس کمپوننٹ، سو لیٹس کال اٹ ٹی بی ایکس، اینڈ یہ والا جو کمپوننٹ بنے گا یہ بنے گا ٹی بی وائی۔ سملرلی ہمارے پاس اس کے بھی دو کمپوننٹس بنیں گے، یہ ٹی اے ایکس بنے گا، ٹی اے وائی بنے گا، اور یہ والا جو کمپوننٹ ہے یہ بنے گا ٹی اے ایکس۔ تو اب میں نے ساری فورسز کو ریزالو کر دی ہے، اب میں نے نیوٹن سیکنڈ لا اپلائی کرنا ہے، اور چونکہ ساری کی ساری فورسز آپ دیکھیں اس ایک پوائنٹ کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں، اس پوائنٹ کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ مجھے صرف نیوٹن سیکنڈ لا جو ہے وہ اس پوائنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس پوائنٹ کے لیے میں نیوٹن سیکنڈ لا کو اپلائی کروں گا along x axis and along y axis. So let's do it. For x axis ہمارے پاس جو یہ بنے گا summation fx equals m times ax، اور یہ 0 کے ایکول ہے کیونکہ سسٹم جو ہے ہمارا یہ ایکویلیبریم میں ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل کتنی فورسز ایکس ایکسس کے along ایکٹ کر رہی ہیں۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو جو ٹی بی ایکس ہے وہ پازیٹیو ایکس ایکسس کی طرف ہے، جو ٹی اے ایکس ہے وہ نیگیٹیو ایکس ایکسس کی طرف ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آئیں گی ٹی بی ایکس مائنس ٹی اے ایکس ایکولز 0، جس کا مطلب ہے کہ ٹی بی کوسائن تھیٹا مائنس ٹی اے کوسائن تھیٹا ایکولز 0، اور تھیٹاز جو یہاں پہ ہیں یہ وہ اینگل ہیں جو کورسپونڈنگ فورسز بنا رہی ہیں، یعنی یہ جو ٹی بی کوسائن تھیٹا آ رہا ہے یہ والی ٹرم، یہ ہمارے پاس وہ اینگل ہوگا جو ٹی بی بناتی ہے ود ایکس ایکسس، اور یہ اینگل کتنا ہے ہمارے پاس، یہ والا اینگل ہے 45، صحیح ہے۔ یہ جو ٹی اے کوسائن تھیٹا ہے یہ وہ والا اینگل ہے جو ٹی اے بناتی ہے ود ایکس ایکسس، اور ٹی اے جو اینگل ایکس ایکسس کے ساتھ بنا رہی ہے وہ یہ والا اینگل ہے، صحیح ہے، 45 ڈگریز، یا پھر 180 مائنس 45 ڈگریز، جو کہ جو بھی بنتا ہے 135 بنے گا، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس وہ اینگل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی ایکویشن ہے، لیٹس کال اٹ ایکویشن 1۔ اب ہم نے بالکل ایسی ہی ایکویشن وائی ایکسس کے لیے بھی لکھنی ہے۔ تو جب وائی ایکسس کے لیے لکھیں گے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وائی ایکسس کے نام ٹوٹل کتنی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بنے گا سمیشن ایف وائی ایکولز ایم اے وائی، جو اگین 0 ہوگا کیونکہ اے وائی 0 ہے، سسٹم جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے۔ اگر ہم ایف وائی کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹی اے وائی بھی پازیٹیو وائی ڈائریکشن میں ہے، ٹی بی وائی بھی پازیٹیو وائی ڈائریکشن میں ہے، لیکن جو ٹی سی ہے جس کو ہم نے لکھا تھا کہ یہ ایم جی کے برابر ہے، یہ نیگیٹو وائی ڈائریکشن میں ہے، تو یہ نیگیٹو ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ٹی اے چونکہ وائی کمپوننٹ ہے تو یہ بن جائے گا سائن تھیٹا پلس ٹی بی سائن تھیٹا جو اگین وائی کمپوننٹ ہے، مائنس ٹی سی جو ایم جی کے ایکول ہے، اور یہ کس کے ایکول آئے گا 0 کی، اور یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا ٹی اے سائن تھیٹا پلس ٹی بی سائن تھیٹا ایکولز ایم جی۔ یہ ہمارے پاس دوسری ایکویشن آ گئی ہے۔ تو اب ہمارے پاس 2 ایکویشن ہے، 2 ہی ان نون ہے، ٹی اے اور ٹی بی۔ ٹی سی کو ہم پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں تو ہم ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ہم سائن اور کوسائن کی ویلیوز سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اور یہ والا اینگل جو ہے یہ 45 نہیں 30 ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس 30 ہے تو یہ کراس اینگل بھی 30 بنے گا۔ تو اب ہم ٹی اے جو ہے وہ اینگل 30 بناتا ہے ود ایکس ایکسس، ٹی بی جو ہے وہ 45 بناتا ہے، تو ہم ان اینگلز کی ویلیوز پٹ کر سکتے ہیں اور سالو کر سکتے ہیں ان 2 ایکویشنز کو ٹی اے اور ٹی بی کے لیے۔ تو ہمارے پاس یہ 2 ایکویشنز آ گئی ہیں، ان میں اب ہم نے سائن اور کوسائن کے جو اینگلز ہیں ان کی ویلیوز سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے اور ان کو سمپلیفائی کرنا ہے۔
تو جو پہلی ایکسپریشن ہے ہمارے پاس، یہ والی ایکسپریشن جو ہم نے یہاں پہ لکھی تھی، یہ والی، اس میں اگر ہم ویلیوز سبسٹیٹیوٹ کریں ٹی اے اور ٹی بی کی، تو کوسائن ایکس جو ٹی بی اینگل بنا رہی ہے، ٹی بی ہمارے پاس یہ والی ٹینشن ہے، اور یہ جو ایکس ایکسس کے ساتھ اینگل بنا رہی ہے وہ 45 ڈگری ہے. تو ٹی بی کوسائن 45، کوسائن 45 1 ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ 2 ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا ٹی بی ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ 2 مائنس ٹی اے کوسائن 30 جو ٹی اے اینگل بنا رہی ہے ود ایکس ایکسس، اور کوسائن 30 جو ہے وہ اسکوائر روٹ 3 ڈیوائڈ بائی 2 ہوتا ہے. تو یہ ایکسپریشن جو ہمیں ریزلٹ دے گی وہ بنے گا ٹی بی ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ 2 مائنس اسکوائر روٹ 3 ڈیوائڈ بائی 2 ٹی اے ایکولز 0. یہ ہمیں ریزلٹ پہلی ایکویشن دیتی ہے. اور سملرلی جو دوسری ایکویشن ہے وہ ہے ٹی اے سائن 30، یہ والی ایکویشن، ٹی اے سائن 30 پلس ٹی بی سائن 45، کیونکہ بی جو ہے وہ اینگل 45 بناتی ہے. تو اگر ہم ان کی ویلیوز پٹ کریں تو یہ بنے گا ٹی اے، اور سائن 30 جو ہے وہ 1 ڈیوائڈ بائی 2 ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا ٹی اے ڈیوائڈ بائی 2 پلس ٹی بی سائن 45، اور سائن 45 جو ہے وہ 1 ڈیوائڈ بائی √2 ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا ٹی بی ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ 2 ایکولز ایم جی. تو اب ہم نے ان دو ایکویشنز کو سالو کرنا ہے ٹی اے اور ٹی بی کے لیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی بی جو ہے وہ دونوں میں سیم آ رہا ہے. تو ہم یہاں پہ سمپلی ان ایکویشن کو ایڈ سبٹریکٹ کر کے سالو کر سکتے ہیں، جو اگین آپ کر لیں گے. آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں یہ تھوڑا سا الجبرا. لیکن جب ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹی اے آتی ہے اسٹرنگ کے اندر وہ آتی ہے 2mg ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ 3 پلس 1، اور جو ٹی بی آتی ہے وہ آتی ہے اسکوائر روٹ 6mg ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ 3 پلس 1. تو یہ ہمارے پاس ٹی اے اور ٹی بی کی ویلیوز آتی ہیں، اور ٹی سی ہم پہلے ہی کیلکولیٹ کر چکے ہیں جو آبجیکٹ کے ویٹ یعنی ایم جی کے برابر ہے. تو اگر ہمارے پاس میس گیون ہو تو ہم ایکچولی ٹی اے ٹی بی اور ٹی سی کے لیے نومیریکل ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جنرل وے تھا پرابلمز کو سالو کرنے کا کہ آپ اس طرح کے پرابلم کو کیسے سالو کرتے ہیں. جو چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے اور یاد رکھنے والی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں جتنے بھی آبجیکٹس ہوں، ہر آبجیکٹ کے لیے نیوٹن سیکنڈ لا اپلائی کرنا ہے، اور ہر آبجیکٹ کے لیے نیوٹن سیکنڈ لا سارے ایکسس کے لیے اپلائی کرنا ہے، فار ایکس ایکسس، فار وائی ایکسس اینڈ فار زی ایکسس if there is any. So this is the general way to solve problems involving tensions. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں چلیں گے نارمل فورسز کی طرف، اور اس کے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز بھی سالو کریں گے.